अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नहल पहले बामानी और उसके बाद बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 114। पहले बामानी तर्जमा, फ़कुलू चुनाचे तुम खाओ, मिम्मा उसमें से, रज़क़कुमुल्लाहु जो रिज़्क़ दिया तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हलालन हलाल, तय्यबम पाकीज़ा, वशकुरू और तुम शुक्र करो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत का। इन अगर कौन तुम हो तुम इया हो ख़ास उसी की ताबुदून तुम इबादत करते। आयत नंबर 115। इन्नमा हर्रमा यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया है, अलैकुमुल मैतता तुम पर मुर्दार, वद्दमा और खून यानी बहाया हुआ, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा और वो चीज़ के ओहिल्ला नाम पुकारा जाए, ले गैरिल्लाहि अल्लाह के सिवा किसी और का, अल्लाह के अलावा किसी और का, बेही उस पर। फ़मनिस तुर्रा फिर जो शख्स लाचार हो जाए, गैर बागिन बागी ना हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला हो, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूर रहीम बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 116। वला तक़ूलू और तुम ना कहो, लिमा उसको, तासिफ़ो बयान करती है इसके बारे, अलसिनतुकुम तुम्हारी ज़ुबानें, अलसिनतुकुमुल काज़िबा तुम्हारी ज़ुबानें झूठ, हादा कि ये, हलालम व हादा हलाल है और ये, हरामुल लितफ्तरू हराम है, लितफ्तरू ताकि तुम बंदो, अलल्लाहिल काज़िब अल्लाह पर झूठ। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, यफ्तरूना जो बांधते हैं, अलल्लाहिल काज़िबा अल्लाह पर झूठ, ला युफ्लिहून नहीं वो फला पाएंगे, नहीं वो कामयाबी पाएंगे। आयत नंबर 117। मताउन उनके लिए फ़ायदा है, कलीलुन थोड़ा सा, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम बहुत दर्दनाक अज़ाब है। अब बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 114। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबम वशकुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। चुनाचे उसमें से खाओ पियो जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ अता फ़रमाया है, और अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो तो अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करो, शुक्र अदा करो, शुक्र करो। इसका मतलब ये है कि हलाल और पाकीज़ा तय्यब चीज़ों से तजावज़ करके हराम और ख़बीस चीज़ों का इस्तेमाल और अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करना, ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। इसी तरह नाजायज़ कारोबार और हराम ज़राए आमदनी इख्तियार करना बेकुफ़राने नेमत है, अल्लाह की नेमतों का कुफ़र है, इनकार है। इसके अलावा अल्लाह पर अदम एतमाद और अदम तवक्कुल की अलामत है। आज़ानल्लाहु मिन्हा। आयत नंबर 115। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो बस तुम पर हराम किया है मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा ओहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही और जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, नाम लिया गया हो वो तुम पर हराम है, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम पर हराम है। इन मुहर्रमात का ज़िक्र 3 मरतबा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 173 में और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 में और सूरतुल अनाम की आयत नंबर 145 में है। ये चौथा मुकाम है
جہاں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محرمات کو پھر بیان فرمایا ہے، اس میں لفظ انما حصر کے لیے ہے، لیکن یہ حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے، یعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حصر لایا گیا ہے، ورنہ دوسرے جانور اور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں۔ البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں 4 محرمات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے مسلمانوں کو نہایت تاکید کے ساتھ بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس کی ضرورت تشریح گزشتہ مقامات پر بھی کی جا چکی ہے، تاہم اس میں وما اہل لغیر اللہ بہی، جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے، جو چوتھی قسم ہے، اس کے مفہوم میں تعویلات رقیقہ اور توجیحات بعیدہ سے کام لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔ جو جانور غیر اللہ کے نام نامزد کر دیا جائے، وما اہل بہی لغیر اللہ، جو جانور غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے قرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ یا جو غیر اللہ ہے اس کا لیا جائے، بذام خواہش جس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ دوسری صورت، نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود تو غیر اللہ کا قرب ہی ہو، لیکن ذبح اللہ کا نام ہی لے کر کیا جائے۔ مقصود کسی غیر اللہ ہو، لیکن نام اس کے اوپر ذبح کرتے وقت اس کا اللہ کا نام لیا جائے، جس طرح کہ قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے۔ چڑھاوا ہم اللہ کے نام کے دیتے ہیں، لیکن جا کے چڑھاوا جو ہے وہ قبروں پر، مزاروں پر، درباروں پر ہوتا ہے۔ وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ بکرا فلاں پیر صاحب کا ہے، یہ گائے فلاں پیر صاحب کی ہے، یہ جانور 11ویں والے کے لیے ہے، یہ 12ویں بابا جی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو وہ بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے، لیکن یہ دوسری صورت حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے اور اس طرح شرک کا رستہ کھول دیا گیا ہے۔ حالانکہ فقہا نے اس دوسری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی وما اہل بہی لغیر اللہ بہی میں داخل ہے۔ چنانچہ حاشیہ بیضاوی میں موجود ہے، ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، اگرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو۔ اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے، کسی حاکم اور اسی طرح کسی بڑے کی آمد پر حسن خلق یا شرعی ضیافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندگی اور اس کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ اہل لغیر اللہ میں داخل ہے، اگرچہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو۔ اور علامہ شامی نے اس کی تائید کی ہے، جو کتاب الذبح طبع قدیم صفحہ نمبر 1277 اور 277 اور فتاوی شامی 203/5 اس میں موجود ہے۔ البتہ بعض فقہاء اس دوسری صورت ما اہل لغیر اللہ کا مدلول اور اس میں داخل نہیں سمجھتے۔ البتہ اشتراک علت یعنی تقرب
لغیر اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف استدلال اور احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسری صورت وما ذبح علی النصب، جو بتوں کے پاس یا تھانوں پر ذبح کیے جائیں میں بھی داخل ہے، جس طرح کہ سورۃ المائدہ میں محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، اور حدیثوں میں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں، درباروں، مزاروں اور تھانوں پر ذبح کیے گئے جانور حرام ہیں، اس لیے کہ وہاں ذبح کرنے کا یا وہاں لے جا کر تقسیم کرنے کا مقصد تقرب لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ ان کا قرب، اللہ کے سوا دوسروں کی رضا اور تقرب حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 3313 ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بندے نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ میں بوانا جگہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، پہلی بات پوچھا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوبارہ آپ نے سوال کیا کہ وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں ہوتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی کی، لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے سوال پوچھنے والوں کو نظر پوری کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان آستانوں اور درباروں پر جا کر ذبح کیے جائیں جو پرستش اور نظر و نیاز کے لیے مرجع عوام ہے، آذان اللہ منہم۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ رب العزت بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 116 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو ہذا حلال و ہذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 139، 140 اور 141 میں موجود ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تاکہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 117 متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔